अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ और जिसमें जहां बाकी अमूर पर गौर किया गया, वहां आज सहर हासिल गुफ्तगू की गई दो चीज़ों पर। एक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और दूसरी कुछ वज़रा ने बहुत गम व गुस्सा का इजहार किया मरीम नवाज साहिबा की हरकतों पर, जो नैब के बाहर, लाहौर नैब के ऑफिस के बाहर जो उन्होंने की। और उस पर एक वज़ीर ने तो ये भी कह दिया कि जी मरीम नवाज साहिबा को वहाँ से उसी वक्त अरेस्ट कर लेना चाहिए था। उन्होंने जो वहाँ पे नैब के दफ्तर पे पथराव किया और आप जो हुकूमती इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया और लोग भी ज़ख्मी हुए और ख़ास तौर पर पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन का रवैया रहा गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में, उस पर भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया काबीना में वज़रा ने। और प्राइम मिनिस्टर ने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज जो एक बड़ा फ़ैसला किया काबीना ने, वो ये था कि जी नवाज शरीफ को वापस लाना अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये प्राइम मिनिस्टर ने काबीना को बताया। और नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना होगा। और ये भी कह दिया कि इस हवाले से किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। नवाज शरीफ को फौरी वतन वापस लाया जाए, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और अब देखना यह है, क्योंकि गारंटर तो शहबाज शरीफ साहब थे कि जी मैं जाने दें मेरे साथ बड़े भाई को ये इलाज करवा के, तो मैं इनको वापस लेके आऊँगा। और अब उसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जिस रिपोर्ट की बेस पर जाने दिया गया, वहाँ उस रिपोर्ट पर पीटीआई की लीडरशिप के अंदर ही जो हैं वो एक तनाज़े शुरू हो गए हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने फिर कहा है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने एक निजी प्रोग्राम में कहा कि जनाब हमें नहीं मालूम कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पीटीआई की सूबाई वज़ीर हैं सेहत की। उन्होंने क्या मतलब कौन सी रिपोर्ट का जायज़ा लिया होगा और कैसा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई गायनाकोलॉजिस्ट का इशू है जिसके ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इतनी डट कर कह रही हैं कि जनाब वो सही रिपोर्ट है। तो इस पर फिर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी जवाब दिया और उनका कहना था कि जी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की 100 बार इंक्वायरी करा लें। फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं, इनके लिए रिपोर्ट को समझना मुश्किल है। एक उस रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के ऊपर मियां नवाज शरीफ को जाने दिया गया, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई। और पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी बताया कि जी वो कोई टेक्निकल लैंग्वेज में समझा रहे थे कि जी इस तरह प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और इस तरह बढ़ जाते हैं, और ये रिपोर्ट में चेंज हुई और उसके बाद लेकिन अब इंक्वायरी हो रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हो गई आज, और उसमें तय किया गया है कि जी राहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद मुहर्रम के फ़ौरन बाद। और तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अंदरूनी कहानी है उसमें यही पता चला है कि जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उनको कहा है कि जी अगर आपने अब कोई तहरीक चलानी है तो पहले सोच लीजिएगा कि ये दोनों जमातें आपके साथ होंगी कि नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि बहुत तहम्मुल से बात सुनी है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और उसके बाद के फॉलो अप में ये मीटिंग्स हुई हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, ज़राए के हवाले से ये खबर चल रही थी कि जी आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह होगा, और आपकी क़यादत में APC भी होगी और आइंदा की तहरीक भी चलेगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ पे मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। रमेश कुमार, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मुझे सेटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार आपका भी। और अखुनज़ादा चटान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो मेरे साथ भी, वो भी स्काइप पे हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ناظرین، سب سے بڑا اور آج کا اہم ترین ایشو کراچی کی صورتحال، اور صبح سے تمام نجی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ جو ہمیں ویژولز دکھا رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں. اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے سنا تھا کہ جی FWO NDMA اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے ادارے کراچی پہنچ گئے اور کراچی کی صفائی ہو رہی تھی اور نالے جو ہیں وہ کھول دیے گئے تھے، ندیاں صاف کی جا رہی تھیں، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اب چاہے جتنی بھی زور کی بارش آ جائے کراچی کا ماحول خراب نہیں ہوگا. ہم نے بہت ہی تکلیف دہ ویژولز دیکھے، چند ایک لوگوں کی جانیں بھی گئیں اسی بارش کی وجہ سے، اور اس پر بھی کیونکہ بات کرنی ہے تو ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف ہیں کاشف منیر صاحب، کراچی میں پبلک نیوز کے بیورو چیف ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایکچول صورتحال اس وقت کیا ہے. کاشف، کلیمز اپنی جگہ، مراد علی شاہ صاحب نے، چیف منسٹر نے رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پچھلے ہفتے 10 دن میں جو کام ہوا کراچی میں تو شاید یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے، لیکن بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہمیں دیکھے. یہ 2 دن کی بارش کے بعد کی صورتحال ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے یا ابھی تسلسل اسی طرح ہے، پانی اسی طرح کھڑا ہے سڑکوں پہ اور برا حال ہے؟ بہت شکریہ زمین صاحب. کراچی کی اگر اب صورتحال کی بات کریں تو آپ نے رین ایمرجنسی، ہنگامی اقدامات، ہنگامی دورے، یہ تمام چیزیں آپ خود ویژولز بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن صورتحال کراچی کی اگر ہم دیکھیں آن گراؤنڈ تو کراچی اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے. کراچی میں جو نالے صاف ہوئے، کراچی کے بڑے نالے NDMA نے صاف کیے، لیکن کراچی میں ساتھ میں کئی سینکڑوں چھوٹے نالے ہیں جو سندھ حکومت نے صاف کروانے تھے، یا آپ نے جو شہری حکومت، جو میئر صاحب اپنے روتے رہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اختیارات کا رونا چلتا رہا. آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے بہت سارے پیپرز اٹھا کے پھینکے بھی، کافی جذباتی بھی دکھائی دیے، اور اس ساری صورتحال میں اربوں روپے کا بجٹ بھی وہ ساتھ لے گا، لیکن کراچی کا کام نہیں ہوا. آج صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں بارش کا پانی نہ کھڑا ہو. آپ ڈیفنس، کلفٹن، PCHS کو لے لیں، جو کراچی کے پوش ترین علاقے ہیں، ان کے اندر جو گراؤنڈ فلور کے گھر ہیں ان کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان کے سامنے برباد ہوئی ہے. وہ علاقے جہاں پانی پہلے نہیں آتا تھا، شہر کے اندر تجاوزات کے نام پر بلڈر مافیا اور دیگر سب نے کام وہاں کیے اور سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جو ہے وہ جیب سب نے گرم کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کا علاقہ ضلع وسطی ہو، شرکی ہو، کوئی بھی آپ لے رہے، وہاں کوئی ایسا علاقہ آپ نہیں کہہ سکتے یا سندھ حکومت نہیں کہہ سکتی کہ یہ آئیڈیل صورتحال ہے. آپ دیکھیں اس علاقے میں ہم نے کام کیا اور آپ کو یہاں پانی کھڑا کچرا نظر نہیں آئے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کاشف، کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام بزنس ہب، جو بزنس سینٹرز تھے، وہ تمام پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے تاجروں کا. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی لاہور میں بھی تو پانی کھڑا ہوتا ہے، لاہور آپ نہیں دکھاتے، لیکن ایسی حالت تو ہم نے پاکستان کے کسی شہر کی نہیں دیکھی ابھی تک. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ صورتحال دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ پہلے ایسے ہوا، پہلے ویسے ہوا، یعنی سارے ذمہ دار MKM میں ڈالی جاتی ہے، MKM کہتی ہے سارے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی پہ. اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بزنس ہب کی بات کی، کراچی کا سب سے جو علاقے ہیں، تجارتی علاقے ہیں، وہ آج سارا دن لوگ اپنے کاروبار پر جانے کے بعد وہاں سے اپنا سامان بچانے کی کوشش کرتے رہے. سیلابی ریلوں میں ان کے سامنے ان کا مال، سارا چیزیں جو ہے اس میں پانی میں بہہ گیا. اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ دوروں کے بعد یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ پہلے کراچی میں 4 دن پانی رہتا تھا، اب 1 دن میں اتر جاتا ہے. صحیح. یعنی اس بات کا کریڈٹ لیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ پہلے کچھ علاقوں میں 4 دن تک پانی رہتا تھا اور اب 1 دن بعد پانی اتر جاتا ہے. لیکن جو شہر کی صورتحال ہے وہ ابتر ہے اور تمام فوٹیجز دنیا دیکھ رہی ہے کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے. کراچی کی کیا صورتحال ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ کاشف منیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کراچی کی صورتحال. ڈاکٹر رمیش کمار، وفاقی حکومت نے کچھ ایکشنز لینے تھے، کوئی کام کرنے تھے کہ جی مطلب FWO کو بھیجا اور پرائم منسٹر نے NDMA کو بھیجا کہ جناب جائیں، جا کے معاملات سیدھے کریں، اور ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ویژولز ہیں. تو اب کیا بنے گا؟ کیا آپ کا بھی شہر ہے اور ایسے آپ تو ابھی اسلام آباد میں ہیں شاید، لیکن کراچی میں آپ کا گھر محفوظ رہا؟ دیکھیں، کراچی میں میرا گھر تو اوپر تھا اور محفوظ رہا، مگر بدقسمتی ہے میں نے ہمیشہ لاسٹ ٹائم میں نے 2-3 سال پہلے
ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ہم کوئی بھی نیشنل ڈیزاسٹر آئے ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. مگر یہ تو وہ چیز ہے جو ایک لانگ ٹرم ارینجمنٹ ہوتے ہیں, اور یہ لانگ ٹرم ارینجمنٹ ہمیشہ لوکل باڈی سسٹم کے تھرو کیا جاتا ہے. مشرف کے ٹائم کے اوپر, اس وقت بھی میں گورنمنٹ میں تھا, اس وقت سب سے زیادہ توجہ یہ ڈرینیج سسٹم کے اوپر دیا جاتا تھا. ماضی میں بھی یہ بارشیں آتی تھی مگر ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جب انڈر پاس بنے اور اس انڈر پاس میں پانی اکٹھا ہوا تو ان کو پریزیڈنٹ لے کے نیکسٹ ٹائم جو انڈر پاس بنائے گئے اس کو دیکھا گیا کہ اب کم سے کم ایسے انڈر پاس بنے, ادھر بھی ایسا ڈرینیج سسٹم ہو جو کم سے کم اس قسم کا پرابلم نہیں ہو. مگر آج 12 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر, ایم کیو ایم بھی وہاں پہ موجود ہے لوکل باڈیز کے اندر, مگر جو آپ وہاں پہ جو حشر دیکھتے ہیں بدقسمتی ہے. اب آ جائیں, آپ کا ٹارگٹ ہوگا پی ٹی آئی کی طرف, قریب 2 سال کے لیے پی ٹی آئی نے یہ مینڈیٹ لیا ہوا ہے کراچی کا, تو اس نے کام کیا کیا ہے؟ ایم این ایز کا کام یہ نہیں ہے, مگر ایم این ایز نے پھر بھی وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی. ایم این ایز بار بار آئے کہ یہ کام کا کنٹرول ہمارے پاس ہو, کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے, کوئی ایسی اتھارٹی بنائی جائے جس اتھارٹی کے تحت کراچی میں کام ہو, کیونکہ کراچی کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے. نیب کے سزا یافتہ لوگ لوکل گورنمنٹ کے سیکریٹری لگے ہوئے ہیں, جو کل اس نے نیب کو جو اتنے دن ہائی کورٹ کے اوپر اسٹے کے اوپر چل رہا تھا, کل اس کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ مطلب اتنے عرصے سے, اور سب کو پتہ تھا مگر کوئی اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنا یہ دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ نے 2013 میں جب میاں صاحب نے ول دکھائی تب وہاں پہ کراچی کے اندر سول گورنمنٹ جو ہے, جو پروونشل گورنمنٹ تھی وہ ایکٹ ہوئی, تب جا کے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کی گئی. نہیں تو آپ نے 2008 سے 13 تک آپ نے دیکھا. صحیح ڈاکٹر رمیش کمار, میں نے آپ کی پی ٹی آئی کی جو ایم این ایز ہیں ان کے حوالے سے نہیں پوچھا, میں نے پوچھا یہ تھا کہ جب این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او کو ٹاسک دی گئی تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب کراچی کا یہ حال نہیں ہوگا, لیکن یہ تو پہلے سے زیادہ برا حال ہوا ہے. اب یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے ضمیر صاحب, میں کراچی کی گلی گلی میں اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں, ادھر میں پڑھا ہوں, میری وہاں پہ ایڈوکیشن بھی وہاں سے ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی جب تک لانگ ٹرم مینجمنٹ نہیں ہوگی, شارٹ ٹرم مینجمنٹ اتنی ہیوی رین کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اور این ڈی ایم اے کی کتنی ایفیشنسی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہم دیکھیں, ہم اپنے گریبان میں بالکل ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں پروونشل گورنمنٹ کے اوپر بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے. مین جوابداری ان کی تھی, لوکل گورنمنٹ کی تھی. این ڈی ایم اے کتنا کام کر سکتی ہے, اس کے پاس کیا ایکوپمنٹ ہے, کتنا کر سکتی ہے, اس نے پھر بھی کیا, مگر اتنے ہیوی رین کے ساتھ ان مینجمنٹ کو. مگر میں آپ کو بتا رہا تھا کئی مرتبہ یہ بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کسی طریقے سے آپ کنٹرول کریں, مگر اتھارٹی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل آٹونومی کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں. چلیں وہ کور کمیٹی بن گئی, بالکل کور کمیٹی بنا دی, بالکل جو تحفظات تھے سندھ حکومت کے, مگر یہ دیر سے بنی, یہ دیر سے بنی. چلیں بن گئی, لیکن اپنے کہتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے بہت پریشر کے بعد بنی. اب آپ پروونشل گورنمنٹ اس چیز میں بھی خوش نہیں تھی کہ جو فنڈ دینے ہمیں دیں ہم کریں. ہمارے گورنر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کیوں پریشان ہیں, ان کی طاقت, ان کی جو کمانڈ ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا, ان کو کوئی نہیں لے رہا, مل جل کر کام کرنا ہے. مطلب یہ ٹون میں چینج آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ جو اقدامات ابھی کیے وفاقی حکومت کی طرف سے وہ بھی اس طرح کارآمد ثابت نہ ہو سکے, اس لیے ٹون میں چینج آئی ہے؟ علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, کراچی کو بچانا ہے, حالانکہ پہلے جو صورتحال ہوتی تھی اس میں ڈیفرنٹ ٹون ہوتی تھی. جی امیر حیدر, آپ نے بڑا اچھا آج پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں. کراچی کے جو حالات ہیں, ہمارے دوست پیپل پارٹی والے موجود ہیں, وہ یہاں 12 سال سے ہیں. دیکھیے کراچی, میں شروع سے ہی کراچی میں رہتا ہوں, آج سے 33 سال پہلے میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, بزنس کو نمائندگی کرتا ہوں. اور آپ نے صحیح انٹرو میں کہا کہ جو حالت بزنس والوں کی ہے, جو یہ ہب ہے, باہر والوں نے کیا یہاں انویسٹمنٹ کرنی, ہم اربوں روپے
یہاں پہ لگاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں, میں چنیوٹ سے الیکٹ ہوتا ہوں, میرا شہر ہزاروں سال پرانا ہے. کچھ کروڑ روپے ہم نے ریسنٹلی پچھلے 3 سال پہلے لگائے اور وہاں پہ ہم نے ٹرف ٹائلیں کی, کچھ نالوں کا انتظام بہتر کیا. پہلے بالکل پانی جمع ہوتا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا پیسہ کراچی کا, کہ ایک چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے سے آپ نہیں گزر سکتے, وہاں آپ کی گاڑی نہیں گزر سکتی, اور جو کچھ حشر ہوا ہے اس ہب کا پتہ نہیں ہمیں. دیکھیے صرف الزام نہیں ہمیں لگانا چاہیے, ہم مختلف حکومتیں آئیں لیکن کیا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ باتیں ہوئی کہ چند دن, آج سارا دن بجلی نہیں تھی, پورے دفتر بند رہے, پورا کاروبار بند رہا کراچی کا. کوئی کسٹم ہاؤس کے پی ٹی سے مال ڈیلیوری نہیں ہوئے, جو ویئر ہاؤسز تھے ان میں پانی ٹپک رہے تھے. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں پاکستان. دیکھیے میں چائنا میں اکثر کہتا ہوں, میں 40 50 60 بار گیا وہاں پہ 70 سے. انہوں نے 70 کروڑ بندوں کو غربت سے نکال دیا, ان کے شہر اتنے صاف ستھرے ہیں. چند عرصے ہم کر کیا, اس کا مطلب ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہم اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو نہیں سنبھال سکتے. این ڈی ایم اے آئی, دیکھیں نا اب صوبائی حکومت ہے. کل میئر کہہ رہے تھے کراچی کے, وہ وسیم اختر کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہماری بات نہیں. اب بتائیے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہم کراچی کا کیا کرنے والے ہیں؟ کراچی اگر ٹھیک نہیں ہوگا نا تو پاکستان کی اکانومی کسی طرح سدھر نہیں سکتی. لوگ یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ گیٹ وے ہے. پہلے کراچی میں کوئی آئے گا بزنس کے لیے. آج دنیا پوری جو ترقی کر رہی ہے نا, فارن انویسٹمنٹ آئے گی تو ترقی ہوگی. ہم پتہ نہیں کیا رہے ہیں کیا ہم دنیا کو دے رہے ہیں. یہ جو یہ دیں گے, آپ لاہور کی بات کریں, لاہور کو بھی بہتر ہونا ہے, ہر شہر کو بہتر ہونا ہے, لیکن کراچی میں شروع سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ چند بارشوں میں گزر جائیں گے اور پھر سب بھول جائیں گے, اور پھر جب اگلے سال بارشیں ہوں گی تو پھر اسی طرح جس طرح آج ابھی اخونزادہ چٹان ڈیفینڈ کریں گے, ابھی پھر اگلے سال دوبارہ اخونزادہ چٹان پھر ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے اخونزادہ چٹان صاحب کہ یہ اب کچھ چیز بہتر ہوگی, کیونکہ اب 12 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپل پارٹی. چھوڑ دیں کہ جی انہوں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ اب یہ کر رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ یہ تھی. کیا کہتے ہیں چٹان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ کراچی سب سے بڑے جو مسائل یہ رکاوٹ ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کراچی پہ جو اتھارٹی ہے وہ ایک حکومت کی نہیں ہے. وہاں پہ کے پی ٹی بھی ہے, وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, وہاں پہ آرمی بھی ہے. ایک تو یہ بلدیات کی بھی ہے, ایک مسئلہ یہ. دوسرا, وہاں پہ جس طریقے سے بغیر نقشے کی آبادیاں بنائی گئی, جو گھروں کو کرایہ, اور اس کے بعد وہاں پہ جو شادی حالوں میں وہاں پہ پلازے کھڑی کر دی گئی. جب تک وہ پلازے وہ کنسٹرکشن نہیں گرے گا کراچی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ کہ اس کے لیے جب ہم سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے ہیں, جب تک ہم کراچی پہ سیاست کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائے, اب یہ سیاست نہیں ہو رہا ہے کراچی پہ تو کیا ہو رہا ہے کہ 14 ایم ایل ایز اور 22 ایم پی ایس یہ پی ٹی آئی کی. صدر پاکستان وہ کراچی سے, گورنر وہ کراچی سے. اس طریقے سے جو کولیشن ہے بلدیات وہ حکومت کا, وہ سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ برا سمجھتے ہیں, اور سارا بوجھ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ پہ اور وزیر اعلیٰ پہ اور اس پہ یہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ میرے بھائی سے پوچھ لے رمیش سے کہ رمیش, وہ جو وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 160 ارب کا وعدہ کیا تھا, اپنی منہ مبارک سے انہوں نے جو اعلان کیا تھا, کیا وہ پیسے ان کو ملے؟ آپ رمیش سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کراچی میں پڑا ہوں, میرا گھر کراچی میں ہے, میں کراچی کا ہوں. اس کراچی والے سے آپ پوچھیں کہ صبح سن کے پچھلے سال 163 ارب روپے مرکز نے روکے, اس بار پھر 129 ارب کا کٹ لگایا. کیا آپ نے پوچھا ہے مرکزی گورنمنٹ سے کہ آپ کیوں ان کے پیسے روک رہے ہیں؟ جو ان کا حق بنتے ہیں آپ ان کو کیوں اپنا حق نہیں دے رہے ہیں؟ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق 10 ارب ڈالر چاہیے کہ وہاں پہ اس کے یہ مسائل حل ہو جائے. یہ اخبارات سے نہیں ہوگا, یہ سوشل میڈیا سے نہیں ہوگا, یہ میڈیا ٹرائل چلانے سے نہیں ہوگا.
ہم اگر سارے مل کے پھر بھی کراچی کے مکمل مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں، اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ چلیں اخونزادہ چٹان، آپ نے کہا کہ صدر کراچی کے گورنر کراچی کے رمیش کمار کراچی کے، تو کراچی جہاں ہے وہاں پہ سارا سندھ آپ کا ہے، اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے آج کراچی میں، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو پچھلے دنوں اقدامات لیے گئے ہیں اس سے بہتری آئے گی، لیکن بہتری آنے کے بجائے حالات کراچی میں ان بارشوں کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گئے۔ کیا وجوہات ہیں اس میں، کیا بہتری کر سکتے ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ایک تو اخونزادہ چٹان صاحب، آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں۔ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کراچی کی لیڈرشپ ہے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تو وہ جو 12 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے جو کراچی کی حالت ہے، اور اس کے علاوہ پورے سندھ کے اربن سینٹرز، مطلب رورل ایریاز، دیہات وغیرہ تو چھوڑیں، جس سے خود پوچھنا چاہیے، ہاں جس جی، کا حق ہے کہ ان سے لوگ پوچھے۔ اب میرے بھائی رمیش سے پوچھے کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا گھر کراچی میں، آپ وہ اسلام آباد کیا کر رہے ہیں؟ جا کراچی میں عوام کا خدمت کریں۔ ہمارا حکومت، ہمارا وزیر اعلیٰ تو دن رات عوام کے ساتھ کھڑے۔ کہاں ہے وہ کراچی نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے؟ وہ 22 MNAs کہاں ہے؟ اچھا چلیں، وہ 14 MPs کہاں ہے؟ وہ میں رمیش سے پوچھ لیتا ہوں۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ میں ڈاکٹر رمیش سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن چلیں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ٹون میں جو تبدیلی ہے، پی ٹی آئی کی 2 سینئر لوگ، ایک تو گورنر اور ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر، ان کی ٹون بڑی چینج تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی مراد علی شاہ صاحب بالکل بے فکر رہے ہیں، ان کے اختیارات پہ کوئی قابض نہیں ہو رہا۔ ضمیر بھائی آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، ادھر بارش اور طوفان کی وجہ سے۔ اچھا چلیں ڈاکٹر رمیش کمار کی طرف جاتا ہوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا سگنل تھوڑا سا میرے خیال میں کہیں ویک ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹون چینج ہے؟ یہ جو کور کمیٹی بنی ہے اس وجہ سے، یا کوئی اور بھی معاملات ہیں، کوئی سیاسی معاملات ہیں؟ ضمیر میں دیکھیں نا، میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور میں لازمی پارٹ ہوں اس کراچی کے جتنے بھی ڈیسیشن کا، تو انٹرنلی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہماری لیڈرشپ کی، چاہے ہمارے پارلیمنٹرین جو کراچی سے الیکٹڈ تھے، ان کی خواہش تھی کہ کراچی کا کنٹرول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے، مگر یہ جو ہے نا گریٹ ایک بڑی سوچ کے تحت یہ طے کیا گیا کہ نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ 18th امینڈمنٹ ہو یا پروونشل آٹونومی کی بات ہو، اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے وہاں پہ، جیسے پہلے ماضی میں دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا، ایسے ہی اب پروونشل گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے گا۔ اور ایک ہائی کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی، سی ایم یہاں پہ آئے اسلام آباد میں، اس میٹنگ میں یہ طے پایا گیا کہ 6 بندوں کی کمیٹی بناتے ہیں، اچھا ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے جس کی کریڈیبلٹی ہوگی، اچھا کمشنر لگائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کمشنر جو ہے وہاں سے ہٹ گیا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ میں آ گیا ہے، اب نیا کمشنر بھی وہاں پہ لگ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کون کمشنر لگ رہا ہے، مجھے پتہ ہے ایڈمنسٹریٹر کون لگ رہا ہے۔ دونوں بہت اچھے کریڈیبل آفیسر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کراچی کے حوالے سے پرائم منسٹر بھی سیریس ہے، اب آپ کے میڈیا کی توسط سے اور پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر رمیش کمار اسلام آباد میں کیوں ہیں؟ وہ کراچی میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے اس وقت، اپنے لوگوں کی خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ میں کراچی میں ہی تھا، پرسوں آیا ہوں، کل پھر میں جا رہا ہوں کراچی، اور مجھے ہر چیز سے میں آگاہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پروونشل آٹونومی کی جو بات کی گئی، اور اس وقت یہ کمیٹی جو بنی یا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو کام کرنے کی بات کی گئی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ میرا انپٹ شامل تھا کہ ان کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ یہ اگر ہم، کیونکہ یونٹی کے ساتھ، اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو کراچی پھر سفر کرے گا۔ اس وجہ سے میں نے یہ سجیشن دی کہ آپ اس قسم کی کمیٹی بنائیں اور آپ مل کے اس طریقے سے کام کریں، اور آپ دیکھیں گے آگے کہ کراچی کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ میوچل گرانٹ کے ساتھ، یہ پرائم منسٹر جب کراچی میں آیا تھا تب بھی چیف منسٹر
मिनिस्टर को कहा था कि आप मेगा प्रोजेक्ट लेके आए, आप प्लानिंग के साथ आप कुछ मेरे पास एजेंडा लेके आए, मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल ग्रांट, मगर ये सिर्फ एक ही बात, हमें 160 अरब रुपए दे दो हम जाने। अरे भाई, पहले जो आपको दिए हैं, आपके हेल्थ की सूरत हाल देखें कि मिनिस्टर बन के उसका हस्बैंड क्या कर रहा है और क्या और तबाहियां लगी हुई है, किस किस्म की आपके पास लॉबिंग चल रही है, नैबज़दा ऑफिसरान बैठे हुए हैं। भाई अब वो वक्त खत्म हो गया चलें, जब बिल्कुल वो ठीक। कंप्रोमाइज होता था कि फेडरल गवर्नमेंट खामोश होती थी अब कि नहीं। हम पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ डालेंगे। लेकिन तो अच्छी ये बात जो है, आप वो, खामोश नहीं हैं, हमारी रमेश हुकूमत को कुमार। खतरा। अब वो डॉक्टर रमेश कुमार, खत्म हो PTI गया। नहीं, सही, ये अच्छी बात है कि आप खामोश नहीं है, लेकिन आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं कि बाहमी ताउन के साथ कराची को बेहतर किया जाए, ये अच्छी बात है। देखिए, कैसे रमेश शेख म्यूचुअल साहब, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो वो फायदा है, चलें, बिल्कुल सही है, मुल्क के लिए फायदा है, चलें। पब्लिक के लिए सही। फायदा है। शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर, आज की काबीना में बहुत गौर व खौस किया गया, कानूनी पहलू देखे गए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस पर वो किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और फौरी वापस लाया जाएगा। किस तरह लाएंगे, कुछ आइडिया है आपको? या वो खुद आ रहे हैं? देखिए ना, ये जो कुछ इनकी नाकामियां हो रही है ना, ये अपने तवज्जो हटाने के लिए हमेशा ऐसे कोई ना कोई चीजें कहते रहते हैं। खुद इन्हीं के अपने पैनल ने इजाज़त दी, कोर्ट की इजाज़त से गए, मियां नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेट होना है और उनका कोरोना की वजह से वहाँ के हॉस्पिटल्स अभी ऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये अगर वहाँ के डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आ रही है, ये मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ अपनी तवज्जो हटाने के लिए जो नॉन इशूज है ना, इसलिए कि उनकी सेहत का मामला है, उनकी सेहत को बार बार इशू बनाने का कोई मकसद नहीं है। और या तो बताएं ना, कोर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल आज़ाद हैं, कोर्ट्स में उनके केसेज हैं, अगर कोर्ट्स उनको बुलाना चाहें तो बुलाएंगी और वो अपीयर होंगे। लेकिन बात यह कि अभी तक तो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। खुद इनकी सूबाई हुकूमत और वो ये डिसीजन में था कि सूबाई हुकूमत जो है वो टच में रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि खुद इन्होंने इजाजत दी और अब क्योंकि इनसे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, जिस किस्म की सवाल ये है, शेख साहब, सवाल ये है कि उनको पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी सूबाई हुकूमत के पास, और अगर एक्सटेंशन लेनी होती तो उसके लिए बाकायदा दरख्वास्त देनी थी, जो कि कोर्ट का फैसला था कि जी अब वफाक सूबाई हुकूमत आपको इजाज़त देगी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना कोई पीरियोडिकल रिपोर्ट्स आई, मेडिकल बुलेटिन्स भी नहीं हमें मिले, और फिर उसके बरक्स हमें जो तस्वीर और जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, अच्छी बात है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सेहतमंद हो रहे हैं और उनको हम देखते हैं कि चहलकदमी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी जो लवाजमात हैं पूरी नहीं करेंगे तो फिर कानूनी चारागोई तो करनी पड़ेगी ना। अमीर हैदर, देखिए अल्लाह ताला के फजल से अगर उनकी सेहत बेहतर हो रही है, आप ही के वसीले से हमें जो मीडिया के इत्तलात मिल रही हैं, अगर वो चहलकदमी, तो देखिए बहुत जो उसको काफ़ी मर्ज होते हैं वो भी चहलकदमी का डॉक्टर्स भी उसको खुद रिकमेंड करते हैं किसी भी मर्ज में। तो ये देखिए उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल आ रही हैं, उनके अदालत को चाहिए ना उनकी रिपोर्ट्स, तो या सूबाई हुकूमत को चाहिए। अगर कोई बात ऐसी होती अभी तक तो वो अदालतें तो आज़ाद हैं, अदालत में उनके केसेज हैं, उनको बाकायदा उनके लिए पेशियां हो रही हैं, तो वो अगर ज़रूरत है तो अदालत फैसला कर सकती है ना। ये हुकूमत, हमारी हुकूमत, ये कैसे उनकी सेहत के ऊपर नहीं, वो तो कानूनी, आज तभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए और किसी भी मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी मुल्क वापस लाया जाए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रमेश कुमार की तरफ मैं जाता हूं, लेकिन अखुंज़ादा चिटान साहब, एक सूरत हाल आपने देखी, आज मौलाना फजल रहमान साहब से मियां शहबाज शरीफ साहब और उनका वफ्द मिला और उसके बाद कुछ कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब एक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रही थी। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी शायद वो इतना एक्टिव नहीं होंगे जितना मतलब लोग समझ रहे हैं कि जॉइंट अपोजिशन में हों सब। लेकिन PMLN का, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन भी किया मौलाना फजल रहमान साहब को और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी शायद कुछ होना था,
جو کہ نہیں ہو سکا، تو اب اس لیے پی ایم ایل این اس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ زیادہ زور دے رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جی قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرسنلائزڈ ایجنڈا ہی ہوگا یا قوم کی خاطر اکٹھے ہوں گے تمام اپوزیشن؟ دیکھیے جی، ہم مختلف پارٹیاں ہیں، کوئی دائیں بازو کا ہے، کوئی لیفٹ ہے، کوئی رائٹ ہے. ہمارے سب کا اپنا اپنا مشہور ہے، لیکن ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس ملک میں یہ موجودہ حکومت نے جو تباہی لائی ہے. 2 سال ہو گئے. 2 سال میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہر وعدے سے یو ٹرن لیا. انہوں نے کرپشن میں اضافہ کر دیا، انہوں نے مہنگائی، ہر طرف سے غریب عوام جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو متفقہ فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کے ساتھ تمام پارٹیاں ساتھ کھڑے ہوں. ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے، نہ ہم جماعت علماء اسلام میں ضم ہو سکتے ہیں، نہ جماعت علماء اسلام ہم میں ضم ہو سکتے ہیں، نہ ہم نون میں ضم ہو سکتے، نہ نون ہم میں ضم ہو سکتے. صحیح، ہم ٹھیک. اتنا کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو بہتر مفادات کے لیے بنیادی فیصلے. میں ایک بات آپ کو، یہ حکومت نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے نواز شریف صاحب کا، اگر آپ نے اس کو لانا تھا تو آپ نے بھجوایا کیوں؟ یہ کس نے بھجوایا؟ عمران نیازی نے بھجوایا. کابینہ کو کس نے دیا؟ عمران نیازی نے دیا. کہ میں نے، آپ نے، اور اگر آپ نے لانا ہے تو مشرف کو بھی لاؤ نا. مشرف کو بھی لاؤ. صحیح. جس کی وجہ سے ہمارے 10,000 سیکیورٹی فورسز کے اور ہمارے 75,000 سے زیادہ سویلین شہید ہو گئی، جو ہمارے 120 ارب 140 ارب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا. اگر آپ نے بلانے جہانگیر ترین کو بھی بلائے، سب کو بلائے، کیا نواز شریف کو صرف نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے؟ چلیں، آپ کے لیڈر کو شاید جانے نہیں دیا گیا تو اس لیے شاید مطلب آپ کی وہ پریشانی. میرا لیڈر نے جانے کا کوشش ہی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیڈر نے جانے کا. فائنل کمنٹ میں ڈاکٹر رمیش کمار سے لوں گا. کیسے رمیش شیخ صاحب، بڑا شارٹ اور کرسپی آنسر چاہیے مجھے. کیا ایسی صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو میاں نواز شریف صاحب پر ٹیلی فون آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے کیونکہ کچھ ہونا تھا نہیں ہوا، اور اب ان کو لگتا ہے کہ اب سٹریٹ پہ ہی نکل کے کچھ معاملات ان کے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی، تمام پارٹیاں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، تمام پارٹیاں مل کے فیصلہ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ تو جو میاں نواز شریف کی بات آپ کر رہے ہیں، صرف اپنے مسائل پہ تو ان کا کوئی توجہ نہیں. اب کراچی، بجائے کہ کیبنٹ میں کراچی ڈسکس ہوتا کہ کراچی پورے میں بجلی نہیں ہے اور یہاں کا کاروبار اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا، یہ ایک بات میاں نواز شریف کی کر رہے ہیں جو ناممکن ہے. ان کے شیخ رشید خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے. عمران خان کا خیال ہے قانونی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو پہلے دیکھ کے آپ کیبنٹ میں آئیں نا. کیبنٹ میں آپ ڈسکس کرتے ہیں اور قانونی پوائنٹس آپ کہتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو حالت بن گئی ہے، جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کے اوپر توجہ کریں، بجائے کہ یہ کہ لیڈر کو الطاف حسین تو آ نہیں سکے. صحیح. ڈاکٹر رمیش کمار، یور فائنل کمنٹ آن دس، کہ آپ لوگوں کو مسائل عوام کے زیادہ عزیز ہونے چاہیے یا انڈیویجولز کے وہ واپس آئے، یا وہ سیاست کیسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، زندگی کے معیار میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ایسے حکومت کے اندر بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ان سب کو نبھانا چاہیے. ایسے نہیں ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کام کو آپ اسٹاپ کر دیں. پرویز مشرف کو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا، ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پیپلز پارٹی سے پہلے پوچھیں کہ آپ نے چھوڑا کیوں تھا. میاں صاحب کو جو بیماری کی وجہ سے اجازت دی گئی، وہ جو اجازت، اب بیچ میں نہیں بولے نا، جو اجازت دی گئی وہ اجازت ہماری گورنمنٹ نے کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر دی، اس کے اوپر ریزسٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو اجازت صحیح ملی، مگر میاں صاحب کو اداروں کے، ریاستی اداروں کا احترام ہے. میاں صاحب کو پیش ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو ان کو کم سے کم ڈاکٹروں کے بورڈ کے آگے، ان کو کورٹ کے آگے اس طریقے کے دستاویز دینے چاہیے جس سے ایک سیٹسفیکیشن ظاہر ہو. آج ہر بندہ پوچھتا ہے، ہر میڈیا والا پوچھتا ہے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ بیمار بندہ جب پارک میں یا باہر نکلتا ہے، گھومتا ہے، فریش آکسیجن لیتا ہے، یہ اس کی صحت کے لیے اچھی ہے. مگر سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں، کم سے کم ساتھ میں یہ بھی سرٹیفیکیشن ہو. آپ ریاستی اداروں کے احترام میں جب ایسی کنڈیشن میں اسپیشل جہاز میں جا سکتے ہیں تو
اب تو اسٹیبل ہیں, آپ 2-4 دن کے لیے آ بھی سکتے ہیں, پیش بھی ہو سکتے ہیں. دو منسٹر, کیوں ایک موقع صوبائی دیتے ہیں کسی منسٹر, کو؟ ایک فیڈرل منسٹر ڈاکٹر رمیش کمار, ایک صوبائی منسٹر, ایک فیڈرل منسٹر, وہ مطلب آمنے سامنے ہو گئے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ 100 دفعہ آپ چیک کرا لیں رپورٹ صحیح ہے. دیکھیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں میڈیکل کا جو بورڈ بنا ہوا تھا انہوں نے فل ویریفیکیشن کے ساتھ, اور وہ رپورٹس میں نے بھی دیکھی تھی اور میں نے 2 ڈاکٹروں سے بات بھی کی تھی. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ میاں صاحب کی اس وقت سچویشن کرٹیکل تھی, اور آج بھی ایسے نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبل ہے. آج بھی اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہوا تو اس کے لیے ہے پرابلم ہے, کیونکہ 90% کیروٹیڈ آرٹری کا بلاک ہونا ایک رسکی ہے. مگر ایسا بھی نہیں کہ آپ وہاں چل رہے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں, کیوں موقع دیتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پہ آئیں, شہباز ڈاکٹر رمیش کمار, لاسٹ کپل آف سیکنڈز, 30 سیکنڈز, یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور اب دوبارہ تیز ہوگی, خاص طور پہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن مولانا فضل الرحمان کی کچھ تحفظات جو ہیں ان کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جو گلوبل چینج آ رہی ہے اسپیشلی اسلامک بلاک کی, اور اس حوالے سے اپوزیشن متحرک ہونا چاہتی ہے کہ ہم کم سے کم گورنمنٹ کو اس کرٹیکل کنڈیشن میں پریشر میں ڈالیں. ہو سکتا ہے کوئی گروپ, ہمارے ملک کو ہمیشہ نقصان اندر کی پولیٹکس سے پڑا, تب بھی آ کے باہر ہماری جو انٹرنیشنل فورسز ہیں اس نے ہمارے اوپر آ کے وار کیا. ہم ہمیشہ یہ اس ٹائم پہ یونٹی کا ٹائم تھا, اس ٹائم پہ یہ ٹائم نہیں تھا کہ آپ متحرک ہو اور آپ سے کوئی نہ کوئی بلاک آ کے بات کرے اور آپ کو آگے سپورٹ کرے, اور انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بالکل, بہت کیسر احمد شیخ, رمیش کمار صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.